आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन मुकर्रम, ये सन 40 हिजरी का माह रमज़ान था। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम पूरी जिद्दोजहद कर रहे थे कि किसी तरह अपने असहाब को हक़ की बालादस्ती, महरूमियों और सितम रसीदा लोगों की हिमायत और उन बागियों से जंग के लिए तैयार कर सकें जिनका सरबराह हाकिम शाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए आप खासी तैयारियों में मसरूफ़ थे। आप अपने लश्कर की टुकड़ियों को इधर उधर भेजते ताकि उस गारत गरी का सद्देबाब कर सकें जो हाकिम शाम इराक, हिजाज और यमन के गिरदो नवाह में करवा रहा था। उस वक्त आपने अपनी तमाम ताकत और तवानाई सर्फ कर दी थी कि अपने गवर्नरों को सीधे रास्ते पर लाएं ताकि वो तमाम कामों को दयानतदारी के साथ अंजाम दें, अपने बुनियादी वाजिबात और फ़राइज़ में सुस्ती ना दिखाएं। आप उन्हीं कोशिशों में मसरूफ़ थे कि एक साजिश के तहत अचानक अल्लाह ताला के घर में इब्ने मुलजिम ने तलवार के साथ आप पर हमला कर दिया। नाज़रीन, लबनान के मशहूर मुहक्किक हाशिम मारूफ हसनी अपनी किताब सीरत अली में बयान करते हैं कि इस साजिश के बारे में ज़्यादातर मौर्रिखीन का नज़रिया ये है कि इसे मक्का मुकर्रमा में हज के दिनों में तैयार किया गया था। उसमें अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी, हज्जाज बिन अब्दुल्ला सरीमी जिसे कि बर्क बिन अब्दुल्ला कहा जाता है, और उमर बिन बकर तमीमी नामी 3 ख्वारिज शरीक थे। ये भी कहा गया है कि तीसरा फर्द जादोया नामी गुलाम था। ये लोग या तो इत्तफाकन हज के दिनों में एक दूसरे के करीब आ बैठे थे या ये कि उन्होंने पहले से यहाँ जमा होने का मंसूबा तरतीब दिया था। बहरहाल उन्होंने मुसलमानों की हालत ज़ार का जायज़ा लिया और उनके दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात और फ़िरकावारियत पर नज़र डाली और आखिर में फ़ैसला किया कि जब तक अली इब्ने अबी तालिब, मुआविया बिन अबू सुफियान और अमरुल आस जिंदा हैं, उम्मत मुस्लिमा इन इख्तलाफात से छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। चुनाचे तय पाया कि इब्ने मुलजिम मुरादी जनाब अमीर को, हज्जाज बिन अब्दुल्ला तमीमी हाकिम शाम को और उमर बिन बकर तमीमी अमरुल आस को कत्ल करेगा, और इस काम के लिए 17 या 19 रमज़ान की सुबह मुकर्रर कर ली गई। नाजरीन, मौर्रिख बलाजरी की किताब अल अंसाबुल अशराफ के मुताबिक ये मंसूबा हज के दिनों में नहीं बल्कि उम्रा करते हुए तैयार किया गया। ये भी कहा जाता है कि इस साजिश के पीछे अशअस बिन कैस किंदी का हाथ था। इस काम को अंजाम देने के बारे में उसका इब्ने मुलजिम से माहिदा हो गया था और साजिश का मंसूबा किंदा में तैयार किया गया था। अशअस इब्ने कैस के बारे में बयान किया जाता है कि एक मर्तबा उसने हज़रत अली से कोई मसला दरियाफ्त किया जिस पर हज़रत अली ने उसका जवाब सख्त लहजे में दिया तो उसने आपको मौत की धमकी दी। उसके जवाब में हज़रत अली ने फरमाया था कि क्या तू मुझे मौत की धमकी देता है? खुदा की कसम, मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मौत पर जा पड़ूं या मौत मुझ पर आ गिरे। नाज़रीन, दूसरी रिवायत के मुताबिक अशअस इब्ने कैस ने ज़रबत की रात मस्जिद के एक गोशे में तन्हाई में इब्ने मुलजिम से मुलाकात की थी। जनाब हुजर बिन अदी उन दोनों के पास से गुजरे तो उन्होंने अशअस को इब्ने मुलजिम से ये कहते सुना, अपनी ज़रूरत को जल्द पूरा कर, सुबह तुझे रुस्वा किया चाहती है। ये सुनकर हुजर बिन अदी ने अशअस से कहा, ओ काने, तूने उन्हें जान से मार डाला। ये कहकर वो जनाब अमीर की तरफ दौड़े, लेकिन उस वक्त तक इब्ने मुलजिम अपना काम दिखा चुका था और मेहराब में मौलाए मुत्तकियान के सरे मुबारक पर तलवार से वार कर चुका था। नाजरीन, कुछ मौर्रिखीन की राय ये है कि हाकिम शाम और इब्ने मुलजिम की ये एक मिली भगत थी। इस राय को विलहाउजन अपनी किताब तारीखुद्दौलुल अरबिया में तबरी से नकल करते हैं, जबकि कुछ लोग दलील के तौर पर अबुल अस्वद दोयली के उन अशआर को नकल करते हैं जो उन्होंने साजिश अंजाम पा जाने के बाद हाकिम शाम को मुखातिब करके कहे थे। उन अशआर का तर्जुमा ये है कि क्या मुआविया को ये बात ना पहुंचाऊं कि हमसे शमातत करने वालों की आंखें ठंडी ना हुई?
کیا ماہ رمضان میں بہترین انسان کو مار کر ہم سب کو غمزدہ نہ کر دیا؟ تم لوگوں نے اس ہستی کو قتل کر دیا جو سواریوں کے حق میں بھی بہترین انسان تھے اور انہیں رام کر لیتے تھے، جو نالین پہنتے اسے خود ہی مرمت کرتے تھے اور جو کلام پاک کی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ ناظرین، ہاشم معروف حسنی نے بیان کیا ہے کہ ان اشعار کے دوسرے اور تیسرے بیت میں اس قتل کو براہ راست حاکم شام اور ان کے طرفداروں سے منسوب کیا گیا ہے۔ اگر یہ سازش خوارج نے تیار کی تھی تو ابو اسود دوئلی کا اس قتل کو حاکم شام سے منسوب کرنے کا کوئی معقول جواز نہ تھا۔ استاد احمد عباس صالح کی کتاب الیمین والیسار فی الاسلام سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتلانہ حملہ حاکم شام کی خفیہ کوششوں کا نتیجہ تھا۔ احمد عباس یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر کیوں صرف جناب امیر کی نسبت یہ سازش کامیاب رہی، لیکن حاکم شام اور حاکم مصر ابن العاص اس سے محفوظ رہے؟ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس سازش کو بہت ہی مہارت کے ساتھ تیار کیا گیا تھا اور سابقہ ہونے والے تمام جرائم سے کہیں زیادہ اس کے لیے منصوبہ بندیاں کی گئی تھیں اور پوری قوت کے ساتھ اس پر عمل درآمد ہوا تھا۔ وہ آخر میں لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ یہ سازش اسی وقت بے نقاب ہو گئی تھی، یا لوگ اس کی حقیقت سے واقف ہو گئے تھے، یا کم از کم اس کے واقع ہونے کے امکان کا اظہار کرتے تھے، بلکہ کچھ نے تو برملا جناب امیر سے اس کا اظہار بھی کیا، اور یہ اس وقت ہوا جب آپ کے چند خاص اصحاب آپ کے پاس موجود تھے، جن میں ابو الاسود دوئلی بھی تھے۔ بہرحال جس جرم کو ابن ملجم نے کامیابی سے انجام دیا اور اس کے دو دوست ناکام رہے، اس کے بارے میں قدیم اور جدید عہد کے مورخین و مصنفین انہی تین احتمالات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر مورخین روایات کی چھان بین، اس کے وقت کے حالات اور جناب امیر کے دور حکومت میں رونما ہونے والے حادثات اور پیدا کیے جانے والے بحران کا جائزہ لیے بغیر پہلے قول یعنی جناب امیر کی شہادت میں خوارج کے ملوث ہونے کو اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر اس سازش کو حج کے موسم میں مکہ مکرمہ میں تیار کیا گیا تھا، جیسا کہ زیادہ تر روایات لکھتی ہیں اور اکثر مورخین اسے صحیح مانتے ہیں، اور یہ کہ ان تینوں نے شام، عراق اور مصر میں 17ویں یا 19ویں رمضان میں سے ایک رات اور ایک ہی وقت میں اسے نافذ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، تو اگرچہ اس نظریے کے غلط ہونے کے بارے میں اور بھی بہت سے شواہد موجود ہیں، لیکن اگر کچھ دیر کے لیے ان باتوں کو درست تصور کر لیا جائے تو کچھ بعید نہیں کہ یہ حاکم مصر اور ان جیسے کچھ دوسرے لوگوں کی سازش ہو جن کو خود بھی خلافت کی حرص اور طمع تھی۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حاکم شام کو بھی قتل کر کے خود خلافت سنبھالنا چاہتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام راتوں کے برخلاف اس رات حاکم مصر عمرو العاص نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا اور نماز ہی پڑھانے نہیں گئے۔ اگر یہ منصوبہ ان تین خارجی افراد کا تھا جسے انہوں نے ایام حج میں ترتیب دیا، تو اتنے اہم اور حساس مسئلے کے بارے میں اجتماع کرنا، جبکہ وہ خود نہ تو خوارج کے رہنما تھے اور نمایاں اور سرکردہ افراد میں بھی ان کا شمار نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی کسی قبیلے اور خاندان کے بزرگ لوگ تھے، لہٰذا ایسے عام اور معمولی لوگوں کا اتنی بڑی شخصیات کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانا اور پھر اسے آئندہ سال رمضان پر ملتوی کر دینا تعجب سے خالی نہیں ہے۔ ناظرین، استاد احمد عباس نے لکھا ہے کہ حاکم شام اس دن زرہ یعنی آرمر پہن کر نماز پڑھانے کے واسطے گھر سے نکلے، حالانکہ زرہ پوش ہو کر نماز پڑھانا ایک عجیب اور غیر فطری عمل تھا۔ دوئم یہ کہ ان کو جو ضرب لگائی گئی وہ اتنی ہلکی تھی کہ جس سے معمولی سا زخم ہوا۔ البتہ تاریخی منابع سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پر جس تلوار سے حملہ کیا گیا وہ تلوار زہر آلود تھی، اور وہ زہر اس قدر شدید تھا کہ اگر اس کا معمولی سا زخم بھی کسی کو لگ جاتا تو اس کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ ابن ملجم ملعون نے اپنی تلوار کے بارے میں کہا کہ میں نے اسے 1000 درہم میں خریدا تھا اور 1000 مرتبہ اسے زہر پلایا تھا۔
اگر یہ پھر بھی مجھ سے وفا نہ کرے تو پھر خدا اسے مجھ سے دور رکھے۔ جبکہ حاکم شام خود کو موصول ہونے والی تلوار کی ضرب کے زخم سے معمولی زخمی ہوئے اور بعد میں ٹھیک بھی ہو گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم شام پر جس تلوار سے حملہ کیا گیا وہ زہر آلود نہ تھی، ورنہ جانبر نہ ہوتے۔ ناظرین، ابو الفراج اصفہانی نے ابی مخنف سے اور وہ عبداللہ بن ازدی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی پر 2 مرتبہ تلوار کو چمکتے دیکھا گیا۔ پہلی مرتبہ جو تلوار چمکتے دیکھی گئی وہ شبیب بن بحیرہ کا وار تھا جو خالی گیا، اور دوسرا وار ابن ملجم نے کیا جو امام علیہ السلام کے سر پر لگا۔ حضرت علی علیہ السلام کی طرف 2 قاتلوں کا بھیجا جانا یا ان کا آنا اور باقی 2 شخصیات کی طرف ایک ایک قاتل کا جانا بہت سے سوالات پیدا کرتا ہے، جن کا حتمی جواب صرف ایک ہے کہ ان تینوں شخصیات میں سے بہر کیف یہ منصوبہ صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کو ہی قتل کرنے کا تھا۔ ابن ملجم کو مغیرہ بن نوفل نے پکڑ کر گرا دیا اور اس سے تلوار چھین لی، اور شبیب بن بحیرہ کو ایک شخص نے پکڑ کر گرا دیا، جس سے یہ اپنے آپ کو چھڑا کر اپنے چچا کے گھر چھپ گیا، جہاں اس کے چچا کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔ امام علی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جس وقت کا انتخاب کیا گیا وہ وقت بھی انتہائی معنی خیز ہے اور کئی سوالات اٹھاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے ویڈیو کے آغاز میں آپ سے بیان کیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام حاکم شام کی روز بروز کی کارروائیوں کا خاتمہ کرنے کا اٹل فیصلہ کر چکے تھے اور حاکم شام کے خلاف ایک بہت بڑی جنگی کارروائی کا آغاز کرنے جا رہے تھے۔ حاکم شام کو صفین میں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ جنگ کے ذریعے علی پر فتح پانا ممکن نہیں ہے، اس لیے پہلے امام علی کی فوج کے سپہ سالار یعنی حضرت مالک اشتر کو شہید کیا گیا، جن کی شہادت سے جناب امیر کی فوج کے انتظام میں شدید خلل پڑا۔ حاکم شام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر حضرت علی نے اس کے خلاف ایک بڑی جنگی کارروائی کا آغاز کیا اور اسے شکست ہوئی تو خلافت تو دور کی بات، حضرت علی علیہ السلام اسے شام کی گورنری سے بھی معزول کر دیں گے اور وہ اس طرح دوبارہ کبھی حکومت حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس سارے مسئلے کا ایک واحد حل صرف یہی تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور بالآخر یہی ہوا۔ ناظرین، کوفہ کے لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے لیے بہترین اطباء کو جمع کیا۔ ان میں سے اسیر بن عمر بن ہانی طب اور جراحت میں سب سے زیادہ ماہر تھے۔ اسیر نے جب مولا کا زخم دیکھا تو غم و غصے سے اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور آواز لرزنے لگی۔ اس نے آپ کے حضور عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ وصیت کر لیں، اس لیے کہ اس لعین کا وار آپ کے سر مبارک کی گہرائیوں تک جا پہنچا ہے۔ مولا متقیان اس کی اس بات سے بالکل پریشان نہ ہوئے۔ آپ نے اپنے بچوں کو بلوایا، انہیں اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے تھامنے اور اسلام کے احکامات یعنی اخلاقی کمالات اپنانے اور غریب و نادار لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کی وصیت کی۔ ناظرین، جناب امیر علیہ السلام 3 دن زخم سے تڑپتے رہے، یہاں تک کہ رمضان کی 21ویں رات کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ دنیا میں آپ کی تشریف آوری جس طرح خانہ خدا میں ہوئی، اسی طرح خدا کے گھر سے آپ نے رخت سفر باندھا اور امام حسن و حسین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور اپنی دیگر نیک اور صالح اولاد اور ازواج اور پاک و طاہر نسل کو اپنے پیچھے چھوڑا۔ ناظرین، پیش کردہ ویڈیو کا تمام مواد مستند تاریخی ماخذ سے حاصل کیا گیا ہے اور اس میں ہماری ذاتی رائے یا تجزیے کو بالکل شامل نہیں کیا گیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہمیں امید ہے آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔
ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔